अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, दोहा के बाद तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी है। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान कई घंटे तवील दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात हुए, ताहम अभी तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोनों जानब से मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद की जा रही है। दूसरी जानब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे तय नहीं पाते, पाकिस्तान का क्या रवैया? हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। सवाल यह है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट क्या है? अफगान हुकूमत कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से क्यों हिचकिचा रही है? और सबसे अहम कि क्या ये मुज़ाकरात वाकई खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रख सकेंगे या एक और नाकाम कोशिश साबित होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार एहसानुल्लाह टीपू साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पिछले 4 दिन से ये सिलसिला जारी है। कई कई घंटे, एक दफ़ा 18 घंटे, 11 घंटे, 16 घंटे के मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन एक नुक्ते के ऊपर बात आके फंसी हुई है कि जो तालिबान रजीम है वो टीटीपी के हवाले से कोई एश्योरेंस देने, कोई रिटन एश्योरेंस देने से कतरा रही है। आखिर हिचकिचाहट है किस बात की? हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इसी इशू पे वो डेडलॉक की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि कोई रिटन एग्रीमेंट हो और उसको पब्लिक भी किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वायलेशन हो तो जो 2 और यानी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे पीस प्रोसेस में, कतर और टर्की, तो उनसे भी कहा जा सके। लेकिन मंसूर साहब, मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है, जितना मैं इस इशू को समझता हूँ, इन केस अगर कोई रिटन एग्रीमेंट हो भी जाए, इसको पब्लिक भी किया जाए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को अबैंडन करेंगे। वो उसको, यानी जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं कि टीटीपी हमारे वजूद का हिस्सा है। तो पाकिस्तान यानी मुज़ाकरात जो है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वो भी जारी होनी चाहिए, लेकिन साथ में पाकिस्तान को काइनेटिक जो मामलात हैं उसके लिए भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ग्राउंड पे जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आज भी एक बड़े तरस का हमला हुआ खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, और इस तरह के यानी हमले जो हैं वो साउथ खैबर पख्तूनख्वा जो है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे मुसलसल हो रहे हैं इसी मुज़ाकरात के बीच में भी। तो ग्राउंड पे भी सिचुएशन यानी कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, सिर्फ ये कि बॉर्डर जो है दोनों ममालिक के बीच में, वो अभी तक यानी वहाँ पे एक खामोशी है। लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ये मामला जो हैं, अब ये जो पीस प्रोसेस है, इससे मामला आगे जा चुके हैं। और अफगान तालिबान जो है अभी तक कहीं पे भी हमें यानी नज़र नहीं आया कि उसने टीटीपी को के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो या इवन उसको कंटेन किया हो कि आप जो पाकिस्तान में हमले यानी बंद करें। कई मौकों पे पाकिस्तान ने कोशिश भी की है कि उनको कन्वेंस किया जा सके अफगान तालिबान को कि टीटीपी को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं, वहाँ पे उनको सेटल करवाएं, लेकिन उसमें भी यानी अफगान तालिबान रिलक्टेंट थे। तो कोई ऐसी इंडिकेशंस मुझे पर्सनली नहीं मिल रही जिसके बेस पर मैं कह सकूं कि मामला फ्यूचर में बेहतर की तरफ जाएंगे। एहसान, जिस तरह आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं लग रहा आपको, काफ़ी नाउमीद आप दिखाई दे रहे हैं इन टॉक्स के हवाले से, तो फिर आखिर मजबूरी क्या है? क्या मतलब जो अफगान तालिबान है वो क्यों कतरा रहे हैं? लेट्स 1 मिनट के लिए चलें, उनकी साइड से भी देख लेते हैं मामले को। क्या टीटीपी बहुत मजबूत है जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से वो कतरा रहे हैं, या वो समझते हैं कि नहीं, इनके साथ हमारा एक नजरियाती इत्तेहाद है, इस वजह से हम इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले सकते, या वो एक्चुअली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं टीटीपी की जानिब से, उसकी बाकायदा पुष्पनाही अफगान तालिबान की जानिब से की जा रही है? मेरी जो बात होती है, यानी चाहे अफगान तालिबान के कुछ ऑफिशियल्स या जो टीटीपी के लोग हैं, तो वो 3 किस्म के वजूहात या जो फैक्टर्स है वो बताते हैं। एक तो ये कि नज़रियाती, कि वो कह रहे हैं कि ये हमारे नज़रियाती यानी साथी रहे हैं, 20 साल इन्होंने हमारे साथ जिहाद किया, नेटो के खिलाफ, अमरीकियों के खिलाफ, अशरफ गनी के खिलाफ, तो उस वजह से यानी जिस तरह हम वहाँ पे जिहाद करे थे शरिया के लिए, तो ये भी पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो उसी नज़रिए की वजह से हम इनको सपोर्ट करेंगे, और ये हमारे महाजरीन भाई हैं। तो वो बीच में वो अंसार महाजरीन का जो एक है कॉन्सेप्ट, वो भी लेके आते हैं। दूसरा ये कि वो उनका जो दावा है, जो कि आजकल हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी उनकी तरफ से अक्सर बयानात आते हैं, वो है जो पाक अफगान बॉर्डर, जिस ड्यूरल लाइन का जो इशू है। तो वो कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे हमारा दावा है कि अटक तक हमारा इलाका है,
تو یہاں پہ اس طرح کے جو ٹی ٹی پی جو آپریشن کر رہی ہے تو یہ تو یعنی ہمارا ہی علاقہ ہے، وہاں پہ وہ حملے کر رہی ہے، یہ کوئی پنجاب میں یا جو باقی پاکستان ہے سندھ میں وہاں پہ تو حملے نہیں کر رہی. تو یہ ان کی طرف سے دوسرا آرگومنٹ. تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کر لیں تو یہ لوگ ہو سکتا ہے آئی ایس کے پی کی طرف چلے جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس کے پی داعش خراسان جو ہے اس کی بنیادی ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں نے رکھی تھی. تو یہ 3 قسم کی وہ ہیں چیزیں جو ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، ان کا آپ موقف کہہ لیں. لیکن پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان یعنی وہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتا. وہ یعنی جس طریقے سے وہاں پہ ملیٹنسی ہو رہی ہے، جو ٹیررزم ہو رہی ہے اور جو کیجویلٹیز ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں ابھی بھی میں خود حیران ہوں کہ پاکستان کا جو ٹالرنس لیول ہے ٹیررزم کے حوالے سے وہ باقی زیادہ ہے. آپ خطے میں دیکھیں کہ کہیں پہ بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو تو اس کا بڑا سخت ری ایکشن آتا ہے اس ملک کے خلاف یا اس گروہ کے خلاف. لیکن تو پاکستان جو ہے میرے خیال میں ابھی بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو باقی تیاریاں ہیں خاص کر کائنیٹکس کے حوالے سے اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور انٹرنل سیکیورٹیز میں بھی شدید قسم کی فلاز ہیں، ان کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. احسان، اس سارے معاملے سے پہلے یہ جو بھی کشیدگی ہوئی ہے اس سے پہلے ان کے وزیر خارجہ متقی نے بھارت کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے گئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اس سارے معاملے کے اندر آپ کو بھارتی فٹ پرنٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بیڈ ٹو ورس ہوتی جا رہی ہیں؟ ابھی فی الحال جو مجھے یعنی میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے کہ جو ایکسٹینسو سپورٹ مل رہی ہے ٹی ٹی پی کو یا اور جو فیکشن ہے پاکستانی طالبان کے، تو وہ افغان طالبان گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں مل رہی ہے ریفیوج کی شکل میں، لاجسٹیکل سپورٹ، اور اب انڈیا کی طرف سے فی الحال میں پرسنلی جو آبزرو کر رہا ہوں وہ ہے پروپیگنڈا فرنٹ پہ، کہ انڈین جو مین اسٹریم میڈیا ہے، انڈین جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے، ان کی طرف سے یعنی ٹی ٹی پی کے حق میں یا افغان طالبان کے حق میں پروپیگنڈا، اور اکثر ایسے اکاؤنٹس بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈی پی لگائی ہوگی سراج الدین حقانی کی، ملا یعقوب کی، لیکن وہ آپریٹ ہو رہے ہوں گے انڈیا سے. تو میرے خیال میں انڈیا جو ہے ان کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ افغان طالبان کو ٹریپ کیا جا سکے اور دونوں ممالک افغانستان پاکستان کے بیچ میں جو معاملات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں. اور ابھی یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ افغان طالبان ہی ٹریپ ہو رہے ہیں اس پورے معاملے میں. پاکستان کا مقابلہ وہ بہت یعنی وہ نہیں کر سکتے. وہ ریگولر وار فیئر کی طرف اگر چیزیں چلی گئیں تو پاکستان پورے افغانستان میں یعنی ایٹ ایز وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں. اور افغان طالبان ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہے یعنی جو ریچ ہے وہ صرف بارڈر ایریا تک ہے. ٹھیک. اس سارے معاملے میں احسان ایک اور بھی ایشو ہے، وہ ہے ظاہری بات ہے میڈیٹرز کا، جس میں قطر نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ترکی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اب تک کی جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں اینڈ آف دا ڈے اگر یہ ناکام ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیٹرز کی یا مسلم دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہ پاکستان انہیں کنونس کر پایا ہے کہ جناب ہمارا ایک جنون کیس ہے، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس طرح بارڈر پار یہ سب کچھ کرتی ہے، ہم ان میڈیٹرز کو دیگر ممالک کو کیا کنونس کر پائیں گے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ؟ پاکستان کی جو کنسرنز ہیں پاکستانی طالبان کے حوالے سے تو اس کو میرے خیال میں باقی دنیا اب ریکگنائز کر رہی ہے، انڈورس کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے یو این جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائنز پہ وہاں پہ جو 4 ممالک ہیں اسی ریجن کے ہیں، چائنا، ایران، پاکستان اور رشیا، تو انہوں نے یعنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ لیے تو انہوں نے بھی وہی چیزیں یا وہی کنسرنز ریز کی ہیں جو پاکستان ریز کر رہا ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، بی ایل اے کے ہیں. اس کے بعد یعنی جو ماسکو سمٹ ہے جس میں 10 کے قریب ممالک ان کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز بیان کی گئی. تو اور چائنا بھی یہی جو ہے خدشات وہ بار بار ریز کرتا آ رہا ہے. تو پاکستان نے ایک ڈپلومیٹیکلی اچھی کوشش کی ہے کہ اب اس ایشو کو بائی لیٹرل سے لے کے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. قطر کا کافی زیادہ انفلوئنس ہے افغان طالبان پہ. میرے نزدیک اس وقت پوری دنیا میں قطر واحد ملک ہے جس کا کافی حد تک انفلوئنس ہے افغان طالبان پہ، اور خاص کر جو اس کا کندہاری گروہ ہے. اور اسی یعنی انفلوئنس کی وجہ سے ریسنٹلی امریکیوں نے بھی، برطانیہ نے بھی قطر کو ایز اے میڈیٹر یوز کیا ہے اپنے جو ان کے نیشنلز ہے جس کو افغان طالبان نے اریسٹ کیا تھا اس کو ریلیز کرانے کے لیے. تو کوشش ہے پاکستان کی جانب سے کہ اس دفعہ معاملات جو ہیں وہ کلوز ڈور نہ رہیں بلکہ اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، اور یا خاص کر جو مسلم ورلڈ ہے اس کے فوکس میں بھی لایا جائے کہ پاکستان کی یہ کنسرنز ہے اور افغان طالبان اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو، آپ کا سینئر تجزیہ کار احسان اللہ ٹیپو ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات ابھی تک کوئی بڑے بریک تھرو نہیں آ سکا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ بات کریں گے سیاست کے میدان کی. وہاں پہ بھی
کوئی بڑا بریک تھرو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے نہیں آ سکا، جو ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر پائے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اگر ان کی ملاقات ہو جائے تو خیبر پختونخوا کی کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ عمل میں آ جائے گی، لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب بات کریں گے اس اہم ملاقات کی جو آج پھر نہ ہو سکی۔ ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ہفتہ وار ملاقات کرنے والوں کی لسٹ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا نام ایک بار پھر شامل تھا۔ سہیل آفریدی کے پاس ملاقات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ بھی تھا، لیکن اس سب کے باوجود سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی، جبکہ دوسری جانب گزشتہ شب خبر آئی کہ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ جمعے کے روز وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری نے ایک اہم ملاقات کی ہے، جس کے بعد عام تاثر یہی تھا کہ شاید آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات عمران خان سے ہو جائے گی، لیکن آج جب اڈیالہ جیل کے باہر سہیل آفریدی سے کور کمانڈر سے ملاقات کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مبارکباد کا پیغام لائے۔ کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے لیے ہے۔ میں چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کا، میرے آفس میں جو ہیں آئی جی پی بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، کور کمانڈر بھی آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے، ڈگی میں چپ کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 روز پہلے اگر وزیر اعلیٰ سے کور کمانڈر نے ملاقات کی تھی تو صوبائی حکومت نے اس حوالے سے پریس ریلیز کیوں جاری نہیں کی؟ اس اہم ملاقات کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اور عدالتی حکم کے باوجود سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو صوبائی کابینہ کی تشکیل میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اظہر صدیق صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب، اور سینئر تجزیہ کار حسن ایوب صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ اظہر صدیق صاحب، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید آج ملاقات ہو جائے گی اور آج شام تک شاید خیبر پختونخوا کی کابینہ بھی تشکیل دے دی جائے گی، لیکن دوبارہ ایک ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن حیران کن طور پہ آج سے 4 دن پہلے ایک اور ملاقات کے حوالے سے خبر آ گئی کہ کور کمانڈر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اسے اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا اظہر صاحب؟ ملاقات خفیہ کون سی ہوتی ہے؟ کوئی پیار محبت کی مینگے نہیں ہیں، پینگے تو نہیں ہے نا، کہ کوئی ہم لو لیٹر تو نہیں لکھا جا رہا، کوئی ڈکی میں بیٹھ کے تو نہیں جا رہا نا۔ بڑی صاف سی بات ہے، اگر ہمارے پہ ذمہ داری تھی دوسری طرف بھی ذمہ داری تھی، انہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ تو دیکھیں نا، انٹرنل کوئی معاملہ اگر ایسا ہے بھی، اور یہ کون سا کوئی اپنا کوئی اس طرح کی ملاقات تھی کہ جس میں کوئی سیاسی ملاقات تھی؟ آپ کو پتہ ہے ان کا تو سیاست میں کوئی کام خود کہتے ہیں، تو یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں۔ سیاسی ملاقاتوں کا دینا ضروری ہوتا ہے، اس طرح کی ملاقاتیں جو بھی ہیں وہ اگر بتا دی ہیں، انہوں نے ذکر بھی کر دیا، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اور میرا جہاں تک خیال ہے ایسی ملاقاتوں کو زیادہ پذیرائی ملنی بھی نہیں چاہیے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی ملاقاتوں کو پذیرائی زیادہ دیں، ایسوں کو ڈسکشن بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اور جب صوبہ چلانا ہے آپ نے، جب ملک چلانا ہے، یہی کہا جاتا تھا نا کہ عمران خان صاحب بڑا کہا کرتے تھے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، بھئی وہ ملک اگر چلا رہے تھے تو ملک چلاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ان اداروں کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے، ان اداروں کے ساتھ باقی معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، پر وہ سیاسی معاملات کی طرف ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کہا تو بہت کچھ جاتا تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہیں۔ لیکن تکلیف دہ بات اس بات کی ہے کہ آج کل ذرا غور کریں اس بات پہ۔ آج میرا خیال ہے منصور بھائی آپ کو بھی اندازہ ہو رہا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے تباہی و بربادی کیسے کر دی اس ملک کی۔ میں ابھی ہم تو پیش ہوتی ہے نا کورٹوں کے اندر بھی ہم جانا ہوتا ہے، تو اب تو پوزیشن کئی دفعہ میں ججز کو کہتا ہوں کہ اب تو ہم ایک حوالدار کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، لارجر بینچ کا حکم ہے، فل کورٹ کا دیکھا جائے، لارجر بینچ 3 ممبر بینچ ہے۔ اظہر صاحب، حالانکہ میں اتفاق نہیں کرتا اظہر صاحب ایک میرا سوال ذرا سنیے گا، کیونکہ حسن ایوب صاحب اس وقت ہمارے اس پینل کے اندر موجود ہیں۔ میں انہی کی ایک ٹویٹ آپ کے سامنے، کیونکہ آپ قانون کی، آئین کی، عدالتی معاملات کی بات کر رہے ہیں، میں ان کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیازی لاء یا آئین پاکستان، ایک اہم سوال خیبر پختونخوا کے نام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے یہ مسلسل موقف سامنے آ رہا ہے کہ صوبائی کابینہ کی تشکیل بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوگی، مگر آئین کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص کسی حکومتی یا سیاسی فیصلے کا مجاز نہیں۔ یہ آئین و قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ سزا یافتہ شخص کے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ ماضی میں نواز شریف کی جیل سے ٹکٹ دینے کی کوشش بھی عدالتی فیصلے کے ذریعے کالعدم قرار دی گئی۔ اصول ایک ہی ہے، اور یہ ہے کہ آئین سب پر بالا ہے، خواہ نام نیازی ہو یا شریف ہو۔
یہ قانونی دلیل دی جا رہی ہے اس وقت حسن ایوب صاحب کی جانب سے، اس پہ کیا کہیں گے اظہر صاحب؟ اچھا، میں تو جو کہ قانون کا طالب علم ہوں، چاہے ادنا سا طالب علم سا ہوں، لیکن آئین میں کہاں روکا ہوا ہے کہ آپ سزا یافتہ آدمی سے مل نہیں سکتے؟ ٹھیک، نواز شریف صاحب آپ کی مثالیں ساری موجود ہیں آپ کے سامنے. وہ تو اشتہاری بھی تھے اور پیمرا نے پابندی لگا. میں لے کے گیا تھا پٹیشن اسحاق ڈار کے دور کے اندر کہ وہ اشتہاریاں نہیں آ سکتے ٹی وی کے اوپر. وہ ٹی وی پہ بھی آئے، ان کے جیلوں کے اندر سے انٹرویو بھی چلے، صحافیوں سے بھی ملاقات. لیکن یہ کہنا نا کہ سزا یافتہ آدمی کس قانون میں لکھا ہے کہ سزا یافتہ آدمی کے حق نہیں ہے، حقوق نہیں ہے. وہ پریزن ایکٹ میں یا پریزن رولز میں شاید ہم سزا یافتہ شخص سے اظہر صاحب سزا یافتہ، چلے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ یہ بات مانیں گے کہ سزا یافتہ شخص سے کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. کس نے اچھا ہو سکتی ہے، آپ شاید بھول گئے ہیں کابینہ کے اجلاس ہوا کرتے تھے ملک سے باہر. ہم شاید ہماری یادداشت ذرا کمزور ہو گئی ہے. آج ہم تصویر کے یا تو دیکھیں نا، تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہپ. میں تو حیران ہوں. ہاں یاد رکھیے گا جب استعفیٰ دیا تھا نا علی میر گنڈا پور نے، اس نے لکھا تھا ڈائریکشن، میں نے کہا تھا یہ غلط کیا ہے، میں نے کہا تھا یہ غلط کیا ہے، وہ اس طرح کی نہیں لکھ سکتے اس کے اندر. اور الٹیمیٹلی انہیں استعفیٰ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دینا پڑا. یہ ہم لوگوں کی آپ نے کیا کہا تھا کیا نہیں ہو سکتا؟ کس نے کہا ہے کہ مشاورت نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکتی؟ آپ نے کیا کہا تھا کیا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا بڑی واضح طور پر کہ وہ جو پہلا استعفیٰ دیا تھا وہ استعفیٰ ڈیفیکٹو تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے استعفیٰ. آن دا ڈائریکشن آف عمران خان نہیں لکھا جا سکتا، یعنی ان کا آپ یہ فرما رہے ہیں. جی بالکل، وہ لکھا تھا نا، وہ وہاں پر دیکھیں نا استعفیٰ جو آپ نے دینا ہے، جو آپ نے آئینی اختیار استعمال کرنا ہے نا، آپ بیٹھ کے گلی محلے میں جس طرح مرضی آئیں، پیار محبت کی باتیں کریں. کئی تو اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں چیف جسٹس کی، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں وزیر قانون کی، اور یہ کہاں لکھا ہے قانون میں؟ کہاں لکھا ہوا؟ ذرا پڑھ کے بتا دیجیے گا. یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوشچن بڑا واضح ہے کہ اگر مشاورت کرتے ہیں اس میں ہے کیا؟ قطغن کہاں ہے؟ کیا آرٹیکل 19 میں ہے، 19A میں، آرٹیکل 17 میں ہے؟ کون سی ججمنٹ ہے؟ میں وہ بھی حسن ایوب صاحب بتاتے ہیں جی. حسن ایوب صاحب ایک تھوڑی سی بات بتاؤں. حسن ایوب صاحب ذرا اس میں آپ کا آرٹیکل ہے 62، میں صرف ایک بات کر دوں، میں صرف یہی بات کر دوں. زنجیروں میں بھی خوب آزادی کے بولتے ہیں، دیواروں کے پیچھے بھی حوصلے ڈولتے نہیں. ملاقات جب ہوئی آنکھوں میں روشنی تھی. ذرا یاد رکھیے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اگر یہی نظام چلانا ہے تو کوئی بات نہیں، سیاسی جماعتوں نے سامنے ہے، ہم بھی سامنے ہیں. ہم تو باتیں میں چھوٹی سی ایف آئی اے کے آفیسر تھے جن کو میں کہہ رہا تھا خدا کا خوف کرو. اندازہ ہوگا آج وہی آفیسر جو ہے نا جیلوں کے اندر ہیں، یا باری ججوں کی بھی آنے والی ہے، ججوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. چلیں ذرا حسن ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں جی حسن ایوب صاحب بتائیے جی. اظہر صاحب جو دلیل دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پہ حسن صاحب؟ سر سپریم کورٹ واضح طور پر قرار دے چکی ہے کہ جو شخص آئین کی شق 62 یا 63 کے تحت نااہل ہو گیا ہے، نہ وہ پارلیمانی امور چلا سکتا ہے، نہ وہ سیاسی امور چلا سکتا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اس آئین کے ان 2 آرٹیکلز کی تشریح کی ہے انہوں نے. اور اظہر صدیق صاحب وکیل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 17 پہ چلے گئے ہیں. یار مطلب خدا کا خوف کریں یار. آرٹیکل 17 تو رائٹ آف یونین ہے، یا رائٹ آف جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے، یا آپ نے کوئی جو ہے وہ لوگوں کو کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے. 17 آرٹیکل لے کر آ گئے ہیں یار. مطلب کچھ تو احساس کرے. دیکھیں جی خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 5 کے تحت اپنا حلف اٹھایا ہے. اور وہ حلف کیا کہتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا حلف کہتا ہے جی کہ وہ ایمانداری، دیانتداری اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دے گا. اب اس میں جو ہے وہ عمران خان سے مشاورت کی طرف سے آ گئی، اور آج 13واں روز ہو گیا جی، اور انہوں نے ابھی تک اپنی کابینہ تشکیل نہیں دی جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے. حکومت کا مصطفیٰ امپیکس کیس جو ہے اس نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر وہ خود حکومت نہیں ہے. حکومت جو ہے ان کی کابینہ جب ہوگی تبھی وہ حکومت ہے. تو انہوں نے حکومت تشکیل نہیں دے رہے کیونکہ جو ہے وہ عشق عمران میں مبتلا ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ امپیکس کیس کا کو 50 مرتبہ حوالہ دیا ہوگا محترم اظہر صدیق صاحب نے بھی. اب اس کی وائلیشن کرتے ہیں جی ہمارے جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ وہ صوبے کو انہوں نے
یعنی عشق عمران کے تحت چلانا ہے, نیازی لا کے تحت چلانا ہے, یا آئین پاکستان کے تحت چلانا ہے, یہ اب ان کا فیصلہ ہے. لیکن سو فار تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر عملی طور پر نیازی لا رائج ہے. اس وقت دیکھیں جی, ان کو عمران احمد نیازی صاحب کو کس نے کنورٹ کیا جی؟ کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے. اب وہ 2022 سے 2027 تک وہ اس وقت ڈسکوالیفائیڈ ہے. اب ڈسکوالیفائیڈ شخص کی اگر اپیل بھی پینڈنگ ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یا کنوکشن ختم نہیں ہوتی جب تک وہ اس اپیل پر عدالت اپنا فیصلہ نہ سنائے. جب فیصلہ ہوگا تو پھر نااہلی ختم ہوگی, نااہلی ختم ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ نیازی لا کے تحت آپ ملاقات کر لیں. اس وقت تک جو ہے وہ اگر بات سمجھ لیں تو آئین پاکستان مقدم ہے. حذیفہ رحمان صاحب, یہ اچھا میں ویسے ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں. سر میں حذیفہ صاحب بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. سر حذیفہ صاحب بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں آپ کے. میں صرف ایک بات کر دوں. جی بولیں. میں یعنی حسن ایوب صاحب حسن ایوب لا چلا رہے ہیں, ساری جتنی کوٹیشن کی ہیں غلط ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, کہاں لکھا ہے 62 اور 63 کے اندر؟ اچھا کہاں لکھا ہے مصطفیٰ ایپیکس میں آپ ملاقات نہیں کر سکتے؟ مصطفیٰ ایپیکس میں ڈیسیژن کرنے ہیں. جب کابینہ ڈیسیژن کرے گی, کوسٹن کابینہ کے ڈیسیژن کا ہے. کبھی میں تو حیران ہو رہا ہوں اس کانٹیکس کے حوالے سے. کوئی ایک ججمنٹ بتا دیں یار, خدا رہا نیشنل پہ چینل پہ بیٹھ کر ایوب لا نہ کیا کریں. حسن ایوب قانون نہیں ہے اس ملک میں, آئین پاکستان 273 ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, اور وہی چل رہا ہے. ویسے چل نہیں رہا یہاں پر, ویسے اس ملک میں حسن ایوب لا ہی چل رہا ہے. حسن ایوب لا ہی چل رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ایوب خان لا چلتا تھا, حسن ایوب لا چلتا تھا. ایسی باتیں مت کیا کریں. یعنی دیکھیں خدا کا خوف کریں اظہر صدیق صاحب. دیکھیں وہ فیصلہ جس کے بارے میں آپ دلیلیں سناتے نہیں ہیں, ہمارے کان پک گئے تھے آپ کی دلیلیں سن بتائیں نا کون سا جب آپ فیصلہ ہے, کہتے تھے جناب کہ جو سپریم کورٹ نے 62 اور 63 کے تحت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. جب نواز شریف صاحب نے سینیٹ کے ٹکٹ جاری کیے تھے, ابھی سرچ کر لیتے ہیں. سرچ کیا کرتے تھے؟ میں ابھی آپ کے فیصلہ بھیج رہا ہوں, آپ کے موبائل کے اوپر فیصلہ آ رہا ہے. اظہر صدیق صاحب فرق محسوس کیجئے گا. جی 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 ٹکٹ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیبنٹ کی مشاورت کر رہا ہے, یہ کیبنٹ کی مشاورت ہے. ٹکٹ دے گا, پارلیمنٹرین بنے گا. یہ پارلیمنٹیرینز کو حکومت میں شامل کرنے کی بات ہے. اچھا میں حذیفہ صاحب سے ذرا سوال کروں. حذیفہ صاحب ویٹ کر رہے ہیں جی. کون سے بات نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے عمران خان نے؟ عمران خان نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے؟ عمران خان نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنا. نوٹیفیکیشن وہی جاری کریں گے جو وزیر اعلیٰ ہیں, جو چیف ایگزیکٹو ہیں. حذیفہ رحمان صاحب, بیٹھ کر ہم یہ میں یاد دیجئے جی آپ دونوں ایک منٹ میں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے جگ ہسائی ہو رہی ہے سارے معاملے پہ. اگر ہم تیار ہیں کہ جگ ہسائی یہ ہائلائٹڈ ورژن بھیج دیں, چیک کریں, موبائل چیک کریں, موبائل چیک کریں, موبائل چیک کریں. اظہر صدیق صاحب موبائل چیک کریں, یہ آپ کو آ چکا ہے. ایک تو حسن ایوب لا سے نکل آؤ. یہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ سنیں یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 37 245 47 to 51 and 54 of 2017 and CMA appeal number 244 of 2017 in constitution petition number nil of 2017. ہاں جی پڑھو. ٹکٹ وہ سمجھ تو لینا آپ کے معزز جسٹس ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے. پڑھیں اس کا پیراگراف 53 پڑھیں. مجھے نہیں پتا, پیراگراف 53 پڑھیں. میں تو پیش ہوتا رہا اس کیس کے چلیں اندر, مجھے تو پتا ہے. اچھا میں ذرا حذیفہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. جی حذیفہ صاحب, اس سارے معاملے میں جناب آپ کی جماعت اور آپ کی جماعت کے قائد کا ایک ماضی کا قصہ بار بار کوٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ جناب کیبنٹ کی فارمیشن ہو, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہو, نواز شریف صاحب مفرور بھی تھے, ملک سے باہر بھی تھے, لیکن جا کے ان سے پوری مشاورت کی جاتی تھی. اس پہ اب آپ کیا دلیل دیں گے حذیفہ صاحب؟ جی بہت شکریہ خان صاحب, میں نے بڑا پیشنٹلی جو ہے اظہر صدیق صاحب کو بھی سنا, حسن ایوب صاحب کو بھی سنا. ایک تو میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف تھوڑا سا اظہر صدیق صاحب کے گوش گزار کر دوں گا کہ حسن ایوب صاحب درست فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن چینج کر دی تھی, اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوگی بلکہ یہ کیبنٹ ہوگی. یعنی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے متعلق کہا کہ وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کچھ نہیں کر سکتے, وہ جو بھی کریں گے, یعنی ڈیفینیشن جو گورنمنٹ کی انہوں نے کی کہ پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ, اس طریقے سے چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی نگران حکومتیں بنی, نگران وزراء اعلیٰ نے جو ہی حلف لیا تو انہوں نے چند گھنٹے بعد یا اگلے روز مختصر کابینہ بشک بنائی, بعد میں اسے ایکسٹینڈ کیا, لیکن بنا ضرور لی کیونکہ ایک آپ پتہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتے
کابینہ کی منظوری کے بغیر. ٹھیک. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آج 13-14 دن ہو گئے ہیں کے پی کے میں کوئی حکومت ہی موجود نہیں ہے, کیونکہ کابینہ کے بغیر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تو صدیق صاحب جو ہے خود ایک قانون دان ہیں, حسن ایوب صاحب نے جو چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں بالکل ٹھیک رکھی کہ آئینی کمپلشن ہے کہ آپ اپنی کیبنٹ بنائیں اور اس کے بعد اپنے صوبے کو چلائیں. اور ظاہر ہے اگر یہ کہیں گے کہ جی آئین اس کے حوالے سے خاموش ہے تو لامحالہ اگر یہ 2-3 ہفتے اور گزر گئے تو کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ چلا جائے گا, اور ممکن ہے سپریم کورٹ اس میں ٹائم بارڈ بھی کر دے کہ بھی آپ نے 10 دن کے اندر یا 8 دن کے اندر اپنی کابینہ بنانی ہے. ایک تو اس حوالے سے واضح ہے کہ کیبنٹ کے بغیر کسی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو حذیفہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی جا سکتا ہے, تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں ہو کیا سکتا ہے, سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے, اس پہ رہنمائی کیجئے گا. دیکھیں سپریم کورٹ اس کے اندر واضح ہدایت دے سکتی ہے کہ کسی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو یا ملک کا چیف ایگزیکٹو بغیر کیبنٹ کے جب اپنی گورنمنٹ اور اپنے رولز آف بزنس کو چلا ہی نہیں سکتا, اپنے ریاست کی جو بزنس ہیں اس کے لیے اسے کیبنٹ بنانی ہے. اور اگر وہ بندہ برملا یہ بات کہہ رہا ہے ہر جگہ کھڑا ہو کر کہ میں نے ایک سزا یافتہ مجرم سے مشاورت کرنی ہے فار دی فارمیشن آف کیبنٹ, اس لیے اس پر انگلی اٹھ رہی ہے. اگر وہ عام روٹین میں ملاقات کرنے جاتے اور ان کی مشاورت سے کوئی کام کر آتے تو کوئی انگلی نہ اٹھتی. آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی جماعت کے قائد لندن میں بیٹھ کر کابینہ تشکیل دیتے رہے. دیکھیں ہمارا تو کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو شہباز صاحب نے کہا ہو کہ میں ملک کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں یا بن چکا ہوں, میں کابینہ کی مشاورت کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن آیا ہوں, یا ایسا کوئی ایک بیان کہ شہباز صاحب نے کہا ہو کہ میں نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کے لیے یہاں پر آیا ہوں. دیکھیں آئینی طور پر کوئی اس کی بائنڈنگ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اگر کسی کیس میں اگر کوئی ٹرانسلیشن کر بھی دی ہے تو وہ بھی آئینی بائنڈنگ نہیں ہے. بینگ لائر میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہر کیس کو آپ نئے انداز میں پرکھتے ہیں. لیکن اگر یہ اخلاقی طور پر بات کر رہے ہیں, وہ اخلاقیات جو کہ بانی تحریک انصاف نے اپنے دور میں متعارف کرائی تھی, اس اخلاقیات کے مطابق انہوں نے خود کہنا چاہیے. حذیفہ صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے, حذیفہ صاحب ایک بات بتائیے, گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں نا, کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں نواز شریف, عمران خان, آصف علی زرداری کے حکم کے بغیر پتہ بھی ہل سکتا ہے ان سیاسی جماعتوں میں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. گراؤنڈ ریالٹی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ان کے کہے بغیر کوئی گنڈاپور صاحب کس کی نومینیشن تھے؟ عمران خان صاحب کی تھے. سہیل آفریدی صاحب کس کی نومینیشن ہے؟ عمران خان کی ہی ہیں. تو پھر آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے صرف میرا جو اعتراض ہے, میں ایک عوام کا سوال اگر سامنے رکھوں, ایک مہینہ نہیں ہوتی سر مجھے سن لیجئے نا, میں عوام کا سوال رکھوں, یہ بلا وجہ کہ مجھے لگ رہا ہے انا کا مسئلہ دونوں سائیڈوں نے بنا لیا. وہ کہہ رہے ہیں اسی ملنے نہیں دینا, دوسرا کہہ رہے ہیں جی میں مل کے دکھاؤں گا, اب چاہے جو مرضی. اور اس میں پس کون رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام. کلیئرٹی دے دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں مجھے. بتائیے سر, بتائیے. جی, ملاقات کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے مکمل غلط بیانی کی, کیونکہ جب دو ہائی ڈگنیٹریز جس میں ایک پرائم منسٹر ایک چیف منسٹر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی لامحالہ کہیں نہ کہیں میٹنگ منٹ اس کے بن رہے ہوتے ہیں, گفتگو کیا ہوئی, کیا بات چیت ہوئی, لیکن ذرا وہ کلاسیفائیڈ ہوتے ہیں, اس کو پبلک نہیں کیا جاتا. انہوں نے غلط بیانی کی کہ میں نے وزیر اعظم کو کہا کہ میری ملاقات کرا دیں, انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ میری درخواست پینڈنگ ہے پنجاب حکومت کے پاس, میں نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرنی ہے, اس درخواست کا مجھے ابھی تک سٹیٹس بھی نہیں بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سٹیٹس چیک کر بتاتا ہوں. اس کی بعد انہوں نے آدھی کہی کہ نماز نہ پڑھو, واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. ایک ملک کے وزیر اعظم اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں آپ نے غلط بیانی کی, اسی پہ آپ نے اپنا نیریٹو بنانا شروع کر دیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پر پنجاب حکومت سے عرض کی کہ آپ جو اور آپ نے اصول و ضوابط مقرر کر رکھے ہیں سیاستدانوں کے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے, اسی کیٹیگری میں انہیں ڈال کر ان کی ملاقات کرا دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ کابینہ کی تشکیل تو بعد میں ہوگی. حذیفہ صاحب ایک منٹ, یہ آپ مجھے بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے پرسنل ایفرٹ کرتے ہوئے پنجاب حکومت, یعنی آبویسلی اپنی بھتیجی کو یا پھر آپ کہہ لیں کہ چیف منسٹر کو ہی کہا ہوگا کہ بھائی ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے, سہیل آفریدی صاحب کی, تو وزیر اعظم کی درخواست کو بھی نہیں سنا گیا. جی میں اس بات کو, ایک تو وزیر اعظم صاحب جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں اگر ان کے ماتحت نہ ہو تو عرض کرتے ہیں, کوئی انہوں نے ایک تو درخواست نہیں کی. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد مرکزی وزارت داخلہ حکمیہ کوئی چیز پنجاب وزارت داخلہ کو کہہ نہیں سکتی.
لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ریکویسٹ آئی ہے اسے ایکسپیڈائٹ کریں. پرائم منسٹر نے بھی اسی کانٹیسٹ میں کہا کہ آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کروائیں. لیکن اس کے بعد جس طرح کے بیانات انہوں نے دینا شروع کیے اور اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ دوبارہ احتجاج کی کال دیں تو ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے, احتجاج کریں گے. اس کے بعد کل جو تقریر کی ہے انہوں نے, آج جو ابھی آپ گفتگو سنا رہے تھے, مجھے آپ یہ بتائیں ان سب باتوں کے بعد ہم یہ ذمہ داری بھلا کیوں لیں گے کہ پنجاب حکومت اور کے پی کے کا معاملہ ہے اور ہم بیچ میں آ جائیں کہ میڈیشن کرا دیں, برج کا روڈ پیدا کر دیں, جبکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سر آپ نے حذیفہ صاحب آپ نے یہ ذمہ داری جب سندھ اور پنجاب کی لڑائی آپس میں چل رہی تھی, مراد علی شاہ صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی, شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی تو رول ادا کیا تھا نا, اپنا ایک کردار ادا کیا تھا. دونوں نے ہمیں بڑا بنایا تھا نا منصور علی خان صاحب, دونوں نے ہماری عزت رکھی تھی. یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے یہاں پہ پیٹے آپ کی عزت نہیں کر رہی. سہیل افریدی صاحب اپنی سلیکشن پہ جو انگلیاں اٹھی تھیں اپنی شیریں گفتگو سے, اپنی مدلل بات سے وہ اسے غلط ثابت کر سکتے تھے, لیکن آپ ان کی گفتگو دیکھتے جائیں, ہر دن یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ بلو دا بیلٹ گفتگو کر رہے ہیں. جس منصب پہ وہ فائز ہوئے پوزیشن آف ٹرسٹ پر, کہ کم از کم اسی کا وہ احساس کر لیں, لیکن ان کی گفتگو میں آپ تلخی دیکھ لیں. اظہر صاحب آپ اپنے چیف منسٹر کو کہیں سر وہ عزت کریں, سر عزت سے بات کریں, تلخی ختم کریں, پیار محبت سے شہد والے الفاظ استعمال کریں, چیزوں کو ریزولو کریں. اچھا وہ زبان پہ سچ دل میں فریب, یہ دو رنگی کب تک رہے گی؟ خودی کا دعویٰ جھکاؤ زر پر, یہ کال و فیل کا میل کب ہے؟ غور کریں. کالج کے زمانے کا شعر سنایا حضرت صاحب ایسے آپ نے دیکھیں نا, مودی کا جو یار ہے غدار ہے. زرداری کا پیٹ پھاڑ کر نکالیں گے کرپشن, پھر وہ روگامی کیا کیا سنتے رہے ہم. آج بھی چلے جائیں, گلبشن یادو کے کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بیانات کیا پڑے ہوئے ہیں. ہماری طرح یاداشت کمزور ہے, یعنی ہم سب بھول گئے ہیں. میں چلیں آپ کو تھوڑا سا لے جاؤں. آپ کو یاد ہوگا عثمان بزدار کے حوالے سے جب نیا وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہوا تھا, کتنا عرصہ کابینہ کے بغیر چلا تھا صوبہ پنجاب. میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل چلا تھا. کس نے کہا کیا صوبہ سرحد کے اندر کام نہیں کر رہے؟ سارے کام ہو رہے. کس نے کہا کام نہیں ہو رہے؟ کوشچن بڑا واضح طور کے اوپر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں یہاں وجہ کیا ہے. آپ اصولی طور کے اوپر تو اظہر صاحب اظہر صاحب مجھے سوال کرنے دیں. سر یہ آپ فرما رہے ہیں کہ سارے کام ہو رہے, کون کر رہا ہے یہ کام؟ جب ایک محکمے کا وزیر ہی نہیں ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے یہ بتا دیجیے. چیف ایگزیکٹو نے جو ڈائریکشن دینی ہے, سنیے گا. دیکھیں مصطفیٰ امپیکس کی کیس کی ذرا لسٹ پڑھنے والی ہے. مصطفیٰ امپیکس بات کر رہا ہے کہ سرٹن ڈیسیژنز کے کانٹیکس میں کابینہ نے کرنے ہیں. کیا آپ کے خیال میں روزانہ کے مریم صفدر جلسہ کرنے جاتی ہیں مصطفیٰ امپیکس کے مطابق کابینہ سے اجازت لیتی ہیں؟ کیا وہ جا کر لیپ ٹاپ تقسیم کرنے جاتی ہیں یا سیلاب اور زلزلے میں جاتی ہیں کابینہ سے لے کے جاتی ہیں؟ وہ سارا ریکارڈ دیکھیں. میں جو بات سمجھنے والی ہے اور ہم شاید سمجھنا نہیں چاہتے اس بات کو, آپ غور کریں کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو اگر اتنا گرا لیا ہے, یعنی جگ ہسائی ہے نا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. آج میرا بھائی چھوٹا ہے حذیفہ, میرا بڑا پرانا تعلق ہے, وہ سارا کچھ مان گئے. یعنی آپ نے بڑے طریقے سے اس بات سامنے رکھی, سارا کچھ کہہ دیا کہ ہم ملاقات نہیں کرا رہے. انہوں نے منہ سے اقرار کر لیا کہ جناب وہ سخت باتیں کر رہے ہیں, وہ زبان ایسی استعمال کر رہے ہیں. اچھا چلیں زبان سخت استعمال کر رہے ہیں, باتیں ایسی کر رہے ہیں, کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ آپ پابندی لگا دیں؟ کس قانون میں لکھا ہے؟ یہی تو رونا ہے اس بات کا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے شخصی آزادیاں ختم کر دی. حسن ایوب صاحب 19 اور 19(1) کو مدفون کر دیا. حسن ایوب صاحب کو اٹھا کے رکھ دیا. اجازت دیجیے گا سر, مجھے بتائیں سر ایک منٹ اجازت دیجیے گا. میں ذرا حسن ایوب صاحب سے, حسن ایوب صاحب زبان کا مسئلہ ہے, تلخی بہت زیادہ ہے, جملے غلط ادا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, ساتھ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عدالتی فیصلہ موجود ہے. کہاں پر ڈائریکشنز ہے جی ان کے نام کی سہیل افریدی کی ملاقات کرائیں؟ کہاں پر سپریم ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی کہ ایس او پیز کے مطابق چلیں. ایس او پیز کے مطابق جو ہے وہ تو ایس او پیز جو انہوں نے یعنی ایک شک کو ختم کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس فیصلے کو معطل کر دیا لارجر بینچ نے. تو اب ان کے پاس کون سا آرڈر آ گیا؟ اچھا یہ پچھلی مرتبہ یہ گئے تھے ملاقات کے لیے کہ جناب وہ ایک ایس ایچ او نہیں مان رہا, انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا. یہ اس وقت تک تحریری فیصلہ آیا نہیں تھا. تحریری فیصلے کی مصدقہ نقل لے کے جانا ہوتا ہے آپ نے, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اچھا اگر ابھی اس مرتبہ لے کے گئے اور وہ فیصلہ پڑھ کے تو سنائیں ابھی تک,
اظہر صدیقی صاحب موجود ہیں, انہیں کہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ڈائریکشنز ہیں کہ جناب جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں وہ سہیل افریدی جو کہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے, ان کی ملاقات کریں عمران احمد نیازی سے. نہیں اظہر صاحب, یہ لفاظی ہے. ایک منٹ قانون سر, کی ایک نگاہ کے منٹ, اندر یہ لفاظی ہے. حسن بھائی ایک منٹ بتائیں اظہر صاحب, یہ ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں کلیئر کریں. وہ سچ کہوں تو خفا زمانہ ہے, جھوٹ بولوں تو واہ واہ ہے. آرڈر پڑھیں سر, چیئر نہ پڑھیں. حق کی بات اگر کروں تو کفر. خاموشی میں ہے. Prove me wrong. اظہر صاحب نے نا آج شعر سارے کاپی کر کے لائے ہیں. سن لیں, ہمت کر کے سن لیں. کنٹیمپٹ کس بات کی دائر ہوئی تھی, یعنی اتنی کنٹیمپٹیشن ملاقات نہ کروانے پہ تھی. اور میں حیران داد دوں گا آج میں قبلہ و محترم نواز شریف کو داد دوں گا. انہوں نے اپنا جنرل ضیاء ڈکٹیٹر کا رول 255 یعنی مارشلائی دور میں تھا کہ قیدی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دیا, میں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دی, انہوں نے بھی کل عدم قرار دیا, اور اس بات کو سامنے رکھتے, یعنی اس کو بحال کرانے کے لیے کون ہے. پھر لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ سیاسی جانشین ضیاء الحق کے کون ہیں. آج ضیاء الحق کی ہوئی باتیں, یعنی اگر غور کریں اس بات پہ, میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس فیصلے کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے, صرف باتیں صرف یہ تھی کہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی تھی, وہ رول کلعدم ہو گیا. 4 مہینے مجھے یہ بتائیں, میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, یہ آصف غفور صاحب میں کون کہہ رہا ہوں جناب غفور صاحب, میں نے کہا تھا کہ جناب محترم اظہر صدیق صاحب آرڈر پڑھ کے مجھے غلط ثابت کریں. او بھئی آنا کھل کے آؤ, آرڈر پڑھیں سر, آرڈر پڑھیں, آرڈر پڑھیں, سامنے آؤ. جو میں آرڈر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, کیا ہے آرڈر, آرڈر کیا ہے, آرڈر ملاقات کرنے سے روکا ہے, نہیں روکا, کہا ہے ملاقات کرائیں, بڑا واضح طور پر کہا ہے. اور یہاں کہاں ڈائریکشن دی ہے, کہاں کہا ہے, پڑھیں آرڈر پڑھیں. میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر, میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر, ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر میری ملاقاتیں, میری ملاقات ایسے نہیں ہوتی. 19 ستمبر کے بعد میری ملاقات نہیں ہونے دی. میں نے ایک دفعہ لکھا, میں درجنوں خط لکھے ہیں ان کو, وہ کس بنیاد پہ ملاقات نہیں کراتے ہیں. یعنی آپ یہ کوئی اور بات کریں نا تو اچھی بات ہے, باہر بیٹھے رہتے تھے. ہمارے ساتھ نواز شریف کے دور میں کیا کوارٹر ہوتے تھے, 26 ملاقاتیں ہوتی تھی. اور میری پٹیشن کے آج سن لیں بات, لارجر بینچ نے میری پٹیشن کیوں ڈیسائیڈ, میں نے کہا تھا کمیشن بنائے, منصور علی خان صاحب جائیں گے, آج کمیشن بنے, جا کر دے کے پھر پریزن ایکٹ لے لیں, پریزن رولز دے دیں. انہوں نے تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف رائٹ نہیں, ہیومن رائٹ نہیں پڑھا, مجھے یاد دیجیے گا سر, مجھے یاد دیجیے گا حذیفہ صاحب, کائرو ڈیکلیریشن نہیں پڑھی, میری یہ ساری پٹیشن سر مجھے یاد دیجیے گا. ایک منٹ صاحب, حذیفہ صاحب, یہ اس سارے معاملے میں آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, بڑے سالوں سے آپ کالم نگاری بھی کرتے رہے ہیں. آج سیاست کے اس دور میں جو مثالیں سیٹ ہوں گی, آپ جانتے ہیں کئی سالوں کے بعد یہ اسی طرح ہی ریپیٹ ہوں گی, اسی طرح ہی میرے یہ پروگرام کے اسی طرح یہ کلپس جو ہیں اس وقت چلیں گے کہ جناب اس بنیاد کے اوپر جسٹیفائی کیا جا رہا تھا, اس بنیاد کے اوپر جسٹیفائی کیا جا رہا تھا کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دینی. سر یہی مثالیں جو ہیں کل کو پھر کورٹ ہوں گی اسی طرح. جی خان صاحب بہت شکریہ, مہربانی. آپ ماشاءاللہ خود بھی چیزوں کو بڑا مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہیں. مجھے اگر آپ 2 منٹ دیں گے تو میں آپ کو کچھ حقائق گوش گزار کروں گا. دیکھیں خان صاحب, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سیاست کے اندر ماضی میں تلخی ہوا کرتی تھی. تحریک انصاف اور جب ہمارا جو چیس بورڈ سٹارٹ ہوا تو وہ تلخی ختم ہو گئی اور سیاست ایک دشمنی بن گئی. اور آج جس طریقے کی زبان, لب و لہجہ سہیل افریدی صاحب استعمال کر رہے ہیں, مجھے شاید ذاتی طور پہ اس پہ اختلاف ہو کہ جب ہمارے پاس بندے پورے نہیں تھے, جب 90 میں سے ایک بندہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا تھا, تو ہمیں رکاوٹ کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کی جماعت میں ہی جو ٹسل تھی وہ رہتی. لیکن سہیل افریدی صاحب نے اپنے ناقدین کی تمام تنقید کو پچھلے 13 دنوں میں درست ثابت کی ہے. انہوں نے کہیں یہ بات نہیں کی کہ میرے صوبے میں یہ مسئلے مسائل ہیں, ان کا حل ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے کنفرنٹیشن کرنی ہے. ایک ایسا صوبہ جو کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اس کی چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں 4-5 کروڑ عوام کا نمائندہ بھی ہوں, ان 90 MPs نے مجھے منتخب کیا, میں نے کوئی لا اینڈ آرڈر بھی بہتر کرنا ہے, لیکن وہ نہیں مرو اور مار دو کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ تاریخ کا یہ سب کہہ کہ کوئی تاریخ سے نہیں سیکھتا, اور تاریخ خود کو دہراتی ہے. آج جو ہم بوئیں گے کل ہمیں وہ کاٹنا پڑے گا, آپ کی بات سے میں سہمت ہوں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 78 سالہ تاریخ میں
کبھی ایسا کوئی ایک چیف منسٹر نہیں آیا. یہ برا وقت پیپلز پارٹی پہ تھا پڑا, چلو ہمارے پاس تو چیف منسٹرشپ نہیں تھی, پیپلز پارٹی کے پاس یہ برا وقت تھا جب فریال طاہر بھی اریسٹ ہوئی, جب آصف علی زرداری بھی اریسٹ ہوئے. تو مراد علی شاہ نے یہ کام تو نہیں شروع کر دیا تھا, اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں سندھ کو علیحدہ کر دوں گا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اگر سہیل افریدی صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے, اپنی گفتگو اس انتہا پہ نہ لے کر جاتے, تو میرے خیال سے ساری نوبتیں بھی نہیں آنی تھی. بہت شکریہ, اگر بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, اظہر صدیق صاحب, حسن ایوب صاحب. ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سنی خیبر پختونخوا کی حکومت سازی کے حوالے سے. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آزاد کشمیر کا رخ کریں گے, جہاں پہ اب نئی حکومت سازی کی جو ہے وہ ایک ایکسرسائز شروع ہونے جاری ہے, اور موجودہ جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نمبر گیم کہاں تک پہنچی ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور اب بات کریں گے سندھ ہاؤس کی, جو مارچ 2022 کے بعد ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا ہے. اس وقت مسلم نون اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائی تھی, اور اب ایک بار پھر وہی دونوں جماعتیں ایک نئے سیاسی جوائنٹ وینچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تاہم اس بار منزل کچھ مختلف ہے, اور اب منزل اسلام آباد نہیں بلکہ آزاد کشمیر ہے, اور مقصد اپنی ہی قائم کردہ حکومت کو تحلیل کر کے نئی حکومت کی تشکیل ہے. دنیا بھر میں جہاں بھی جمہوریت کا تسلسل ہے, وہاں ایک اصول سب پر واضح ہے, معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں. لیکن اگر آزاد کشمیر کی سیاست پر نظر ڈالیں تو صورتحال کچھ اور ہی دکھائی دیتی ہے. 2021 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کی حکومت بنی, مگر صرف 10 ماہ بعد اس نے اپنے ہی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا. پھر اپریل 2022 میں جب اسلام آباد میں تبدیلی کی لہر اٹھی تو اس کے اثرات آزاد کشمیر تک پہنچے. مئی 2022 میں سردار تنویر الیاس وزیر اعظم بنے, لیکن عدالتی فیصلے کے بعد انہیں یہ عہدہ چھوڑنا پڑا, جس کے بعد اپریل 2023 میں چودھری انوار الحق وزیر اعظم منتخب ہوئے. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ 2021 میں وجود میں آنے والی آزاد کشمیر اسمبلی اپنا چوتھا وزیر اعظم منتخب کرنے جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت سازی میں حصہ لیں گی. تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت بننے کے بعد مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہے. اب اس ساری صورتحال کے اوپر مزید بات کریں گے. ہم نیوز کے نمائندے مظفر آباد سے میر شجاعت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, ان سے کچھ تفصیلات حاصل کرتے ہیں. شجاعت, یہ بتائیے گا, کئی دنوں سے یہ کھینچا تانی چل رہی ہے, جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے, فارمولاز ترتیب دیے جا رہے ہیں, اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے, نمبر گیم آخر کہاں تک پہنچی ہے؟ بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیں, شہر اقتدار مظفر آباد کی اگر بات کی جائے تو آج دارالحکومت مظفر آباد کے جو سیکریٹریٹ ہے, پی ایم سیکریٹریٹ, وہاں پر آج مکمل جو ہے ویرانی نے ڈیرے ڈالے رہے. چونکہ دارالحکومت مظفر آباد میں اس وقت صرف وزیر اعظم اور ان کے جو صرف چند وزیر ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے مظفر آباد میں انہوں نے ڈیرے جما کے رکھے ہوئے ہیں. باقی آزاد کشمیر کی تمام جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اسلام آباد کو اپنا جو ہے مسکن بنایا ہوا ہے. دارالحکومت مظفر آباد کی اگر میں بات کرتا چلوں تو آج یہ جو دن بعد جو خبریں ہمیں سامنے دیکھنے کو ہمیں ملی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو آج وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے, چونکہ گزشتہ روز ان کا جو تعداد ہے, ان کے ساتھ جو ممبران اسمبلی تھے, جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا, انہوں نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں, لیکن انہوں نے استعفیٰ جو ہے آج نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو ہے 27 نمبر پورے کریں, تحریک عدم اعتماد کا سامنا کروں گا, اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی تھی, وہ بھی نہیں ہوئی. مظفر آباد میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ممبران اسمبلی مظفر آباد پہنچے تھے, ان کو بھی واپس ہنگامی طور پر جو ہے شہر اقتدار اسلام آباد میں بلا لیا گیا. لیکن ابھی تک جو سنیریو منصور صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فی الوقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک کسی بھی جو ہے وزیر اعظم کا نام سامنے نہیں آیا, جس پہ تھوڑا سا پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی تفصیلات ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو ہم اس صورت میں آپ کے خلاف جو ہے اس میں ووٹ آپ کو دیں گے, لیکن اگر وزیر اعظم خود استعفیٰ دے دیتے ہیں اور نئے قائد ایوان کا انتخاب اگر عمل میں آتا ہے تو اس صورت میں ہم نئے قائد انتخاب کے لیے ہم آپ کو جو ہے اس میں ساتھ نہیں دیں گے, ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے. اسی کے بعد بیچ میں سے تھوڑا سا ایک ایشو آیا, پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو ہے اجلاس وہ بھی اس وقت جاری ہے, اور جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر ہیں سردار عبدالقیوم نیازی, انہوں نے کہا کہ جو منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی سے
وہ چونکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو چونکہ وہ اب ہم ان کے خلاف جو ہے نیلی کا جو ہے کیس وہ دائر کریں گے. انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نیلی کریں، چونکہ الیکشن جو آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن ہے اس کا ایکٹ ہے جو 2020 اس کی جو دفعہ 30 کی ذیلی 3 اور 4 ہے، اس کے یہ مطابق جو ہے کوئی بھی جو پارٹی کا منحرف اراکین ہوتے ہیں وہ کسی دیگر جو ہے سیاسی جماعت کو جو وہ جوائن نہیں کر سکتے. تو اس سینیریو میں ابھی تک جو ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کے ساتھ چلنے والے جو وزراء ہیں ان سے آج شام کو میری بات ہوئی، تو ان کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے پر امید ہیں، ہمارے خلاف تاریخ عدم اعتماد یہ لانا چاہتے ہیں تو لائیں. پچھلے 4 دن سے یہ تاریخ عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ہمیں بھی یہ پتہ ہے یہ کیوں نہیں لا سکتے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ آئینی معاملہ بیچ میں رکاوٹ آتا ہے. اگر انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ عدم اعتماد اگر یہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تاریخ عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جائے گی. اگر یہ تاریخ عدم اعتماد نہیں لا سکتے تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے میرے حساب سے یہ انوار الحق ہی کو قبول کرنا پڑے گا. اس وقت جو ہے باڈی لینگویج سے ہمیں وزیر اعظم وہ کافی بہترین ان کی باڈی لینگویج ہمیں دیکھنے کو ملی. وہ کافی پر امید ہیں کہ میرے جو میں تاریخ عدم اعتماد ہے اس کو میں ہینڈل کر لوں گا. اور ان کے پاس ابھی تک جو ہے 7 سے 8 جو ان کے ساتھ وزراء ہیں جو منحرف اراکین تھے پی ٹی آئی سے، جو ان کے ساتھ پہلے سے جا رہے تھے، وہ بچ چکے ہیں اور وہ آج دارالحکومت مظفر آباد میں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے. شجاعت یہ بتائیے گا کہ سردار تنویر الیاس کا گروپ ہے جس کے اوپر اس وقت ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نمبر گیم پوری کر دیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی، لیکن اگر آئینی معاملات کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پاتے اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے اس معاملے میں، تو کیا اس کے بعد نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے؟ دیکھیں منصور صاحب، ابھی اگر پارٹی پوزیشن کی اگر بات کی جائے، جو پارٹی پوزیشن ہے وہ 17 جو نمبرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت موجود ہیں. اسی طرح جو 9 نمبر گیم ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پورے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک جو منحرف اراکین تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا چکے تھے، تو ان کی تقریباً جو تعداد ہے وہ بھی 10 ہے. وہ بھی تقریباً 10 لوگوں نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت جو ہے اختیار کی ہے، جس میں برسٹر سلطان محمود جو اس وقت صدر آزاد کشمیر بھی ہیں ان کا گروپ ہے. اس کے علاوہ تنویر الیاس صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ جو منحرف اراکین تھے ان میں سے بھی لوگ ہیں. یہ ٹوٹل کل ملا کے 10 بنتے ہیں. تو میرے حساب سے جو ابھی نمبر گیم ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو پورے ہو چکے ہیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے 36 کا جو ہے ہم نے نمبر گیم وہ پورے کر لیے ہیں. لیکن صرف آئینی معاملہ جو ہے وہ بیچ میں جو رکاوٹ آ رہی ہے کہ آئینی معاملہ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے بعد اگلا فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم لوگ اس کو اگر تاریخ عدم اعتماد لاتے ہیں تو کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں جا کر جو ہے جو اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ان کے پاس جو ہے ان کی نیلی کا ریفرنس دائر کر سکتے ہیں. تو یہ اس معاملے پہ دوبارہ سے سوچ و بچار شروع ہو چکی ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کل کا دن ہے وہ کافی امپارٹنٹ ہے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، چونکہ دیکھیں وزیر اعظم کے اوپر جو اس وقت انوار الحق کے اوپر ایک چیز سامنے اٹھ رہی ہے، انگلی اٹھ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی حقوق کی تحریکیں جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس کے پلیٹ فارم سے وہ اٹھی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے انوار الحق کا ہاتھ تھا. یہ اس وقت وہ آزاد کشمیر میں گوئیاں جاری ہیں، لیکن انوار الحق وہ بھی بڑے پر امید ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا اس وقت جو ہے سیٹ اپ ہے وہ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس کو بچایا جا سکے، چونکہ ظاہری بات ہے کرسی تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. لیکن میرے حساب سے جو ہے اس وقت نمبرز گیم کا ایشو نہیں رہا، وہ بیچ میں آئینی جو معاملہ ہے اس وقت صرف رکاوٹ وہاں تک ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو مسلم لیگ نواز ہے اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا امیدوار کو سامنے لائے. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے منصور صاحب میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں ابھی تک جو کسی صورت بھی انہوں نے جو ابھی نام فائنل نہیں کیا وزیر اعظم کا، چونکہ جب تاریخ عدم اعتماد جمع کروانی ہوتی ہے قانون ساز اسمبلی میں تو وہاں پر جو آپ کو نام دینا پڑتا ہے. تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی خود جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہم کون سا بندہ جو ہے ایسا کہ ہم اس کو وزیر اعظم لائیں، لیکن ابھی تک ان کو بھی یہ بات نہیں پتا کہ ہم ہمارا وزیر اعظم کون. بہت شکریہ امیر شجاعت آپ کا. نمائندہ ہم نیوز مظفر آباد تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آزاد کشمیر میں سیاست کی رسا کشی، نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. پروگرام سے اب تک اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.